छाया आसमान, देखो झूमता गगन, है छाया आसमान, देखो झूमता गगन, नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इनर व्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन मैंने लाहौर शहर पर 2 प्रोग्राम्स किए, लेकिन एक बहुत ही अहम और तारीख़ी मकाम का ज़िक्र मैंने ख़ास तौर पर इसलिए नहीं किया क्योंकि इस मकाम पर मैं अलग से प्रोग्राम करना चाह रहा था, और इस मकाम पर तो पीएचडी के मकाले तक लिखे जा चुके हैं, जिसमें डॉक्टर फौजिया सईद की किताब टैबू यानी कलंक बहुत मकबूल हुई। जिस जगह का मैं आज तज़किरा करने जा रहा हूँ, अगर इन दर और दीवार के पीछे छुपे दर्द को महसूस कर लिया जाता तो हमारे मुआशरे में इंसानियत शायद ऐसे शर्मिंदा ना होती जैसे कि अब हम होते देख रहे हैं। हमारी सोसाइटी जो आज काफ़ी हद तक बेरहमी और अखलाकियात से आरी होती जा रही है, इस मकाम या जगह का भी इसमें दीगर अवामिल के अलावा बड़ा अमल दखल है। नाज़रीन, मेरा शारा अंदरून शहर के टकसाली गेट में वाक़या बदनाम ज़माना मकाम हीरा मंडी, जिसे शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाता है, उसकी तरफ है। अब इसकी तारीख़ मुख्तसरन तो ये है कि मुग़लिया दौर में जब अकबर बादशाह की हिंदुस्तान पर हुकूमत थी, उस दौर में 1584 से लेकर 1598 तक लाहौर मुग़लिया सल्तनत का दारुल खिलाफा रहा है। इस दौरान शाही किले के करीब ही शाही रक्कासाओं और साजिंदों वगैरह के लिए रिहाइश गाहें बना दी गई थीं, और क्योंकि ये लोग शाही दरबार से मुंसलिक हुआ करते थे, इस वजह से इस जगह का नाम शाही मोहल्ला पड़ गया था। ये लोग बादशाह, मलिका, शहजादियों और शहजादों और शाही तकरीबात वगैरह में मेहमानों के लिए नाच गाने वगैरह का काम करते थे, बल्कि अक्सर शाही घरानों के बच्चों के लिए अतालीक भी इन्हीं घरानों से हुआ करते थे, जो उनको शाही अदब, आदाब और रिवायात वगैरह के बारे में आगाही देने पर मामूर थे। एक तवील अरसे तक यहाँ रहने वाले लोग आर्ट, शायरी, साज़ो आवाज़ वगैरह से अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे, और फिर इनकी अक्सरियत जब दिल्ली मुग़लिया सल्तनत का दारुल खिलाफा बना तो वहाँ मुंतकिल हो गई, और इनमें से कुछ अफराद दीगर इलाकों में भी चले गए। नाज़रीन, फिर बाद में जब अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर हमला किया, उसके लश्कर में मौजूद वो औरतें जिन्हें उसके सिपाही मुख्तलिफ हमलों के दौरान मुख्तलिफ जगहों से उठा लिया करते थे, उनको अंदरून लाहौर में कुछ मखसूस जगहों पर रिहाइश दी गई, जहां उसके सिपाही दिल बहलाने के लिए जाते थे। और फिर जब रंजीत सिंह लाहौर पर काबिज हुआ तो ये सिलसिला उसके दौर में अपने उरूज पर रहा, और शाही मोहल्ले का नाम उस ही के एक ओहदेदार हीरा सिंह, जिसने यहाँ ज़राई अजनास की मंडी बनाई थी, इस वजह से हीरा मंडी भी कहलाने लगा, जहाँ दिन में ज़राई अजनास का बाजार और रात में हुस्न का बाजार सजा करता था। फिर 18वीं सदी में जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर काबिज हुए तो उन्होंने जहाँ जहाँ अपनी फौजी छावनियाँ बनाई, वहाँ उन्होंने अपने सिपाहियों की तफरीह और तबाह के लिए इस किस्म के इलाके आबाद किए। पाकिस्तान में कराची, मुल्तान और कई एक
شہروں میں قائم بازار حسن لاہور کے شاہی محلے کے علاوہ بھی قائم رہے ہیں۔ انگریز نے پہلے تو لاہور کے ایک علاقے پرانی انارکلی میں اپنے سولجرز کے لیے اس طرح کا ایریا قائم کیا تھا، اور پھر بعد میں یہاں آباد لوگوں کو شاہی محلے میں منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ ایک مختصراً سا تعارف میں نے آپ کو شاہی محلہ کی تاریخ کے بارے میں بتایا ہے، لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس کا ہمارے معاشرے میں پھیل رہی بے راہ روی سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان بننے کے بعد بھی شاہی محلہ یا ہیرا منڈی اور اس جیسے علاقے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں آباد تھے، لیکن ایک بہت بڑا فرق یہ تھا کہ اس میں آباد عورتیں اور ان سے منسلک لوگ انہی گلیوں میں رہا کرتے تھے۔ ان کا تعلق باہر کی دنیا سے بس اتنا تھا کہ فلم انڈسٹری سے منسلک افراد وہاں ٹیلنٹ کی تلاش میں اور کچھ بدمعاش قسم کے لوگ اپنی جسمانی تسکین کے لیے جایا کرتے تھے، یا پھر کچھ نودولتی یا اوباش لوگ یہاں سے لڑکیوں کو مجرے اور ڈانس وغیرہ کے لیے اپنی شادیوں یا دیگر تقریبات میں بلواتے تھے، اور پھر یہ لوگ وہاں تفریح کا سامان مہیا کرنے پر واپس اپنے انہی علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ لیکن شرفا ان گلیوں کی طرف کا بالکل رخ نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب جولائی 1977 میں جنرل ضیاء الحق بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ لٹنے کے بعد اقتدار پر قابض ہوئے تو انہوں نے ان سب جگہوں پر آپریشن کروا کر زبردستی ان لوگوں کے کاروبار بند کروا دیے۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ میں جنرل ضیاء الحق حکومت سے بہت اختلافات کے باوجود ان کے اس کام پر مکمل حمایت کروں گا، کیونکہ شاہی محلے میں جسم فروشی جیسی برائی تو تھی ہی، اس کے ساتھ ایک اور گھناؤنا دھندا تھا جو بچیوں کی اغوا کا تھا، اور وہ بھی اس وقت عروج پر تھا۔ مختلف علاقوں سے لڑکیاں اغوا کر کے یہاں بیچ دی جاتی تھیں۔ ایسے واقعات بھی سننے میں آئے کہ سگے رشتہ دار ان بچیوں کو جن کے والدین کسی حادثے میں جاں بحق ہو گئے، انہوں نے ان کے والدین کی جائیداد وغیرہ پر بھی قبضہ کیا اور ان یتیم بچیوں کو ان بازاروں میں بیچ بھی دیا۔ اور ناظرین، جس بندش کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا اثر معاشرے پر مثبت ہونے کے بجائے الٹا ہی پڑ گیا۔ اس وقت کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ان لوگوں کو متبادل کاروبار یا روزگار فراہم کیا جاتا، بس ڈنڈے کے زور پر ان کے کوٹھے بند کر دیے گئے۔ پھر جس کی جیسی اوقات و بساط تھی، یہ لوگ شہر کے مختلف علاقوں میں آ گئے، اور یہاں سے پھر وہ بھیانک دور شروع ہوا جس کے اثرات ہم آئے روز اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ شریف شرفا بن کر عام سوسائٹی میں داخل ہو گئے۔ ان خاندانوں سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین لوگوں میں گھلنے ملنے لگے۔ کسی کو ان کی اصل حقیقت کے بارے میں اندازہ نہیں تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو کسی دوسرے شہر سے ان علاقوں میں منتقل ہونے کا جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں ہمسایوں کو مختلف قسم کی مذہبی اور سوشل تقریبات کے بہانے دعوتیں دیا کرتے، اور ان کی نوجوان لڑکیاں جوان لڑکوں اور ان کی بہنوں سے دوستیاں بنا لیتی۔ اکثر لوگوں نے تو ان کے خاندانوں میں شادیاں بھی کی، اور پھر ایسی کہانیاں جنم لیتی رہیں جن کے بارے میں جو شریف لوگ تھے اپنی شرافت کی وجہ سے زبان بند رکھتے تھے، پولیس کو بھی نہیں بتایا جاتا تھا۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ پولیس اکثر اس طرح کے لوگوں کی سرکوبی کے بجائے ان کو تحفظ ہی فراہم کرتی تھی۔ ان گھرانوں کی لڑکیاں اور لڑکے تعلیمی اداروں میں بھی داخل ہونے لگے، اور یہ برائی تعلیمی اداروں میں بھی دوستیوں سے شروع ہوتی تھی، پھر سگریٹ، نشہ، جسمانی تعلق، اور اس کے بعد بلیک میلنگ کا گھناؤنا دھندا، جس میں کئی شریف گھرانے اس کی لپیٹ میں آ جاتے تھے اور اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے۔ خدا سب کا پردہ رکھے، ہماری سوسائٹی میں ہر طرح کا گند پھیلنے لگا۔ میری یہ بات صرف وہی لوگ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں
جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے 70 اور اس کے بعد کی دہائیوں کے زمانے کو دیکھا ہے، اور جو اس وقت 50 یا اس سے زائد عمر کے ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری بالکل تباہ ہو گئی۔ اس کی تباہی میں سب سے بڑا ہاتھ انہی فنکاروں کا ہے جو شاہی محلے سے پاکستان فلم انڈسٹری میں درآمد ہوئے۔ یہ ضرور ہے کہ بہت سی مشہور ہیروئنیں بھی فلم انڈسٹری کو انہی بازاروں سے ملی، لیکن وہ کہتے ہیں نا، چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ ایسی ہزاروں سچی کہانیاں لاہور کے فلم اسٹوڈیوز، جن کی اکثریت اب تو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے، ان میں بکھری پڑی ہیں۔ اگر ان پر ہی فلمیں بن جائیں تو شاید ہمارے لوگوں کو ان سے کچھ سبق مل سکے۔ اور یہ کہانی صرف فلم انڈسٹری پر ختم نہیں ہوتی۔ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے پیسہ بنانے کی لالچ اور ہوس کی وجہ سے اس برائی کی جڑیں بہت مضبوط اور گہری ہو گئی ہیں۔ آپ کو ہمارے معاشرے میں کئی جگہوں پر جو حرام خور نظر آتے ہیں، تحقیق کر لیں، ان کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم پیسے کی لالچ اور ہرس سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی اس برائی کے دلدل میں گرنے سے بچائیں۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔